औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास 8 क्लास 9 ग्रामर में हमारे पास जो सिलेबस है उसमें रुदाद नवीसी भी शामिल है। रुदाद नवीसी की तारीफ़ हम पढ़ते हैं। इंसान को ज़िंदगी में तरह तरह के मामलात को ज़ब्ते तहरीर में लाना पड़ता है। मसलन किसी वाक़े की रुदाद ज़ाती डायरी, दरख्वास्त, मुकालमा या लेन देन की रसीदें वग़ैरह ज़ेल में। यहाँ पर अब हम आज जो है वो ज़ेल में कुलिया की रहनुमाई के लिए चंद मिसालें पेश की गई हैं। रुदाद, रुदाद नवीसी, रुदाद लिखना। रुदाद की तारीफ़ यहाँ से शुरू होती है। अदालत की कार्रवाई और मुकदमे की कैफियत को भी कहते हैं रुदाद। अदालत की कार्रवाई और मुकदमे की कैफियत को भी कहते हैं। किसी तकरीब, इजलास, मुशायरे और अदबी महफिल की सूरत हाल और कैफियत, यानी जो कुछ वहाँ पेश आया है उसे कलम बंद करना भी रुदाद कहलाता है। इसके अलावा हादसात व वाक़यात, जलसों जुलूसों की कैफियत और आंखों देखा हाल तहरीरी तौर पर बयान करने को भी रुदाद कहते हैं। रुदाद की तारीफ़ बयान की गई है कि अदालत की कार्रवाई और मुकदमे की कैफियत को कहते हैं। किसी तकरीब, इजलास, मुशायरे और अदबी महफिल की सूरत हाल और कैफियत, यानी जो कुछ वहाँ पेश आया उसे कलम बंद करना भी रुदाद कहलाता है। इसके अलावा हादसात व वाक़यात, जलसों की कैफियत और आंखों देखा हाल तहरीरी तौर पर बयान करने को भी रुदाद कहते हैं। रुदाद नवीसी के असूल, रुदाद लिखने के जो असूल हैं वो यहाँ पे बयान किए गए हैं। पहला है, लिखने वाले का मुशाहिदा गहरा, नज़र वसी और अंदाज अछूता हो। तकरीब का कोई अहम पहलू उसकी नज़र से ओझल ना रहे। जलसे की नौइयत, तारीख़, मुकाम, हाज़रीन और मुकर्ररीन का ज़िक्र ज़रूरी है। मुकर्ररीन की तकरीरों के अहम नुकात, शायरों के वो अशार जिन पर दाद मिली हो और जनाब सदर के ख़यालात का मुलख़्ख़स खुलासा हुस्न तरतीब और हुस्न अदा के साथ पेश करना चाहिए। रुदाद में वाक़ियत होनी चाहिए, वाक़े का बयान होना चाहिए। इसमें हुस्न अदा होना, खूबसूरत तरीके से बयान करना चाहिए, मगर इस कदर ज़्यादा नहीं कि रुदाद एक मज़मून मालूम हो। आगाज़ का पैराग्राफ, पहला पैराग्राफ मौजू की मुनासबत से तारुफ़ी हैसियत का होना चाहिए। अंदाज़ सादा और पुरवकार होना चाहिए। एक रुदाद नवीस रिपोर्टर को अपनी राय, तबसरे या तनकीद से गुरेज करना चाहिए। ये सबसे अहम पॉइंट है। जब हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, रुदाद लिख रहे हैं किसी महफिल की, किसी मजलिस की, किसी भी चीज़ की हम जो है कार्रवाई लिख रहे हैं, तो हमें उस पर तनकीद, अपना तबसरा नहीं देना, बल्कि ये बताना चाहिए कि सामाईन का किसी मुकर्रर शायर या अदीब के बारे में मजमूई तासुर महफिल का जो था वो क्या था। यौम कायद-ए-आज़म के मनाए जाने पर रुदाद का एक मुख्तसर सा नमूना यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं और पढ़कर सुना रहे हैं कि इस तरीके से रुदाद लिखी जाती है। स्कूल में हर साल बड़े एहतमाम और जोशो खरोश से यौम कायद-ए-आज़म मनाया जाता है। यौम कायद-ए-आज़म, कायद-ए-आज़म का दिन 25 दिसंबर के जो है उसकी जो तकरीब मुनक्कद हुई है उसकी रुदाद बयान की जा रही है, उसकी रिपोर्टिंग की जा रही है, रुदाद बयान की जा रही है। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए स्कूल में हर साल बड़े एहतमाम और जोशो खरोश से यौम कायद-ए-आज़म मनाया जाता है। इस बार भी कायद-ए-आज़म के यौम विलादत के मौके पर एक शानदार और पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। इस तकरीब का नुमायाँ पहलू स्कूल हॉल में मुनक्कद होने वाला जलसा था, जिसके लिए तहरीक पाकिस्तान के मुमताज़ कायदीन को मदऊ किया गया था ताकि वो अपने चश्मदीद, आँखों देखे मुशाहिदात और तजर्बात की रोशनी में तलबा को हसूल पाकिस्तान की तारीख़ साज जद्दोजहद के मुख्तलिफ़ पहलुओं से आगाह करें।
جلسہ ٹھیک 10 بجے شروع ہوا۔ کارروائی کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا۔ صدارت کے فرائض اسکول کے پرنسپل صاحب نے انجام دیے۔ اسٹیٹ سیکریٹری کا فریضہ اسکول کے سینئر ٹیچر جناب سلیمان بشیر نے سنبھالا۔ مقررین کو خطاب کی دعوت دینے سے پہلے اسٹیٹ سیکریٹری نے جامع انداز میں قائد اعظم کی سیرت و کردار اور ان کے افکار پر روشنی ڈالی۔ اس کے بعد وہ ایک ایک کر کے دوسرے مقررین کو تقریر کی دعوت دیتے رہے۔ مقررین نے بہت خوبی سے تحریک پاکستان کے مختلف مراحل پر روشنی ڈالی۔ ان کی تقریروں سے پوری طرح واضح ہو گیا کہ برصغیر کے مسلمانوں کو یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ تاریخ کے ایسے موڑ پر آ پہنچے ہیں جہاں ان کی موت و حیات کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ اگر انہوں نے تحریک پاکستان کا ساتھ اپنے پورے عزم اور استقامت سے نہ دیا تو مخالف قومیں ان کی قومی ہستی کو ملیہ میٹ کر کے رکھ دیں گی۔ اسکول طلباء کے ذہن نشین ہو گیا کہ ان کے آباء و اجداد نے حصول پاکستان کے لیے بے مثال قربانیاں پیش کیں۔ یہ انہی کار فیض ہے کہ آج ہم قوموں کی برادری میں سر اٹھا کر چلنے کے قابل ہیں۔ جناب صدر نے آخر میں اپنے اختتامی کلمات میں معزز مہمانوں، مقررین اور حاضرین جلسہ کا شکریہ ادا کیا اور اجلاس کے اختتام کا اعلان کیا۔ روداد تقریب یوم آزادی۔ یوم آزادی کے موقع پہ جو تقریب منعقد کی گئی ہے اس کی روداد ہے، اس کی رپورٹنگ ہے۔ آزادی بیش بہا نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر ایک غلام ہی جانتا ہے۔ انسان تو باشعور ہستی ہے۔ ایک پرندہ جب پنجرے میں قید ہوتا ہے تو وہ آزادی کے لیے تڑپتا ہے۔ زندہ قوم کی علامت ہے کہ وہ اپنی تاریخ کو یاد رکھتی ہے اور اپنی تاریخ کو ہر آنے والی نسل کے سینوں میں اتارتی رہتی ہے۔ اس سال ہمارے اسکول میں بھی یوم آزادی کی تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تقریب کے صدر جناب پرنسپل رانا محمد سہیل تھے اور اسٹیٹ سیکریٹری کے فرائض سینئر ٹیچر کیسر محمود نے ادا کیے۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے ہوا۔ میٹرک کے طالب علم راشد تنویر نے بڑی خوش الحانی سے قرآن حکیم کی چند آیات تلاوت کیں۔ اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کلاس 9 کے ایک طالب علم نے آواز کا ایسا جادو جگایا کہ حاضرین پر سرور و مستی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس کے بعد سیکریٹری صاحب نے تقریر کے لیے کلاس 10 کے طالب علم تنویر نیاز کا نام پکارا۔ تقریر کا موضوع تھا تخلیق پاکستان کا مقصد۔ مقرر نے اس بات پر زور دیا کہ ہمیں پاکستان کے بنیادی مقصد کو نہیں بھلانا چاہیے۔ پاکستان کے قیام کا مقصد یہ تھا کہ یہاں اسلامی قوانین کا نفاذ کیا جائے اور اسلامی فلاحی مملکت قائم کی جائے، لیکن افسوس اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی ہم اس مقصد کو حاصل نہیں کر سکے۔ ایک اور طالب علم نے اپنی تقریر میں کہا کہ وطن عزیز بے شمار قربانیوں سے حاصل کیا گیا تھا، لیکن کس قدر افسوسناک بات ہے کہ ہم وطن عزیز میں صوبائی، علاقائی، لسانی زہر پھیلا رہے ہیں۔ آج ہم ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھال کر خوش ہو رہے ہیں۔ کوئی پنجاب کو برا کہتا ہے، کوئی سندھ کو، اور کوئی علیحدگی کا نعرہ لگاتا ہے، کوئی پختونخوا کا ڈھونگ رچاتا ہے۔ یوں مملکت پاکستان کے ٹکڑے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے لوگ کسی طور پر وطن عزیز کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ تحریک پاکستان اور قائد اعظم کے عنوان سے پروفیسر احسان الحق نے جامع اور سیر حاصل تقریر کی۔ انہوں نے قائد اعظم کی خدمات کو سراہا اور ثابت کیا کہ وہ ایک عظیم لیڈر تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر
اکٹھا کیا اور ایک رخ متعین کیا۔ قائد اعظم کی شب و روز محنت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان جیسی عظیم الشان ریاست عطا کی۔ ہمیں چاہیے کہ اس کا دل و جان سے تحفظ کریں۔ آخر میں مہمان خصوصی کو دعوت سخن دی گئی۔ خورشید ساجد عالم فاضل آدمی ہیں، تاریخ پر ان کی نگاہ گہری ہے۔ انہوں نے تخلیق پاکستان کے مختلف مراحل کا ذکر کیا اور نہایت دل سوزی سے نوجوانوں کو اس بات کی تلقین کی کہ وہ ملک کی قدر کریں اور اس کی ترقی کے لیے اپنی صلاحیتوں کو وقف کر دیں۔ مہمان خصوصی کی تقریر کے بعد مجلس نے تمام معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ یوں اس تقریب کا اختتام ہوا۔ مہمانوں کی چائے سے تواضع کی گئی۔ کلاس 8 کلاس 9 ہم ایک اور روداد دیکھ لیتے ہیں۔ اس سے ہمیں بہت واضح طور پہ اندازہ ہو جائے گا کہ اگر ہمیں کسی تقریب کا کسی چیز کی رپورٹنگ کرنی ہو، روداد لکھنی ہو، تو پھر ہمیں کس انداز میں لکھنی ہوگی۔ تقریب تقسیم اسناد جو ہے اس کی ہم روداد اب پڑھ رہے ہیں اور آپ یہاں پہ لکھی ہوئی دیکھ بھی رہے ہیں۔ انسان کی محنت کا پھل اسے سرشار کر جاتا ہے۔ تقریب تقسیم اسناد۔ انسان کی محنت کا پھل اسے سرشار کر جاتا ہے۔ اسے کام کی تکمیل پر حسب توقع نتائج نکلنے پر جو خوشی حاصل ہوتی ہے اسے کسی پیمانے سے ناپا نہیں جا سکتا۔ یہی کیفیت اس دن کی ہوتی ہے جب طلبہ سارا سال محنت سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد اسناد حاصل کرتے ہیں۔ لڑکپن کا یہ دور، ان کی تعلیمی جدوجہد اور حصول علم کی تڑپ اس وقت دیدنی ہوتی ہے جب انہیں اسناد کی صورت میں، سند کی صورت میں اس کا صلہ ملتا ہے۔ مجھے بخوبی یاد ہے کہ یہ 25 مارچ 2012 کی ایک خوشگوار صبح تھی۔ ہمارے اسکول کا یہ ایک یادگار دن تھا۔ اس روز تمام کامیاب طلبہ کو اسناد کی تقسیم کی جاتی تھی۔ تقریب کو پروقار اور منظم بنانے کے لیے 2 دن تک مسلسل محنت کی گئی تاکہ کہیں کوئی خلا و خامی نہ رہ جائے۔ طلبہ نے بھی جوش و خروش سے اس تیاری میں حصہ لیا۔ اسکول کی کلاسز کو صاف کیا گیا، کمروں اور کوریڈورز پر نئے سرے سے رنگ روغن کیا گیا، اسکول کے باغیچوں کی تراش خراش کی گئی، پورے اسکول میں رنگ برنگی جھنڈیاں لگائی گئیں۔ ایک دن پہلے شامیانے لگا دیے گئے اور صدارتی کرسی کے ساتھ صوفوں اور کرسیوں کی قطاریں مہمانوں کے لیے ترتیب سے آراستہ کی گئیں۔ غرض یہ کہ اسکول کا رنگ ہی نکھر گیا۔ مہمان خصوصی کے طور پر وزیر تعلیم کو مدعو کیا گیا۔ ڈائریکٹر تعلیم خود تمام انتظامات میں دلچسپی لے رہے تھے اور ان کی اس دلچسپی کو دیکھ کر پرنسپل صاحب شاداں و فرحاں اسکول کے اسٹاف کے ساتھ متحرک تھے۔ مقررہ وقت سے تقریباً 10 منٹ فرق سے وزیر تعلیم تشریف لے آئے۔ انہیں گیٹ ہی پر ڈائریکٹر اور پرنسپل صاحب نے خوش آمدید کہا اور انہیں لے جا کر کرسی صدارت پر تشریف رکھنے کی استدعا کی گئی۔ پرنسپل صاحب نے اسکول کے اساتذہ کا فرداً تعارف کرایا اور مسکراتے ہوئے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اسکول کو فخر ہے اور آج علم و نور اور آگہی کا یہ سفر انہی کی رہنمائی کا نتیجہ ہے۔ وزیر تعلیم اساتذہ سے مل کر بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ آج میرا یہ مقام بھی میرے اساتذہ کا مرہون منت ہے۔ اس کے بعد سب اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے۔ اسٹیج سیکریٹری نے تقریب کا آغاز کرتے ہوئے قاری محمد طیب کو تلاوت قرآن حکیم کے لیے کہا۔ انہوں نے سورہ رحمان کی ابتدائی 7 یا 8 آیات تلاوت کیں اور ترجمہ بھی پیش کیا۔ ان کی قرت اور آواز نے ایک سحر طاری کر دیا اور بے اختیار لوگوں کی زبان سے تحسین و آفرین اور سبحان اللہ کی آوازیں بلند ہوئیں۔
ان کے بعد آقائے نامدار فخر موجودات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نعت پیش کی۔ یہ سعادت میٹرک کے طالب علم رشید عثمانی کے حصے میں آئی۔ اس کے بعد بڑے پروکار طریقے سے تقسیم اسناد کا سلسلہ شروع ہوا۔ وزیر تعلیم ایک ایک طالب علم کو سند دیتے، سر پر ہاتھ پھیرتے اور کچھ تعریفی کلمات بھی کہتے تھے، جو بے شک سنائی تو نہ دیتے، لیکن ہونٹوں کی جنبش، طالب علم کے چہرے پر مسکراہٹ اور پرنسپل صاحب کے مشفقانہ توجہ صورتحال کی عکاسی کے لیے کافی تھی۔ مختصر یہ کہ ہر طالب علم کو اس کا صلہ مل گیا۔ پرنسپل صاحب نے اسکول کی کارکردگی اور پچھلے نتائج پر روشنی ڈالی اور ثابت کر دیا کہ ہمارا اسکول علاقے کے دیگر اسکولوں کی نسبت زیادہ فعال اور اچھے نتائج کا مظاہرہ کرتا ہے۔ انہوں نے اسکول کے چند مسائل کا تذکرہ بھی کیا اور انہیں ان کے حل کے لیے وسائل مہیا کرنے کی درخواست کی، استدعا کی۔ وزیر تعلیم نے طلباء، ان کے والدین اور اساتذہ کو اس شاندار کارکردگی پر مبارکباد پیش کی اور امید کا اظہار کیا کہ وہ آئندہ بھی یہ روایت برقرار رہیں گی۔ انہوں نے یہ وعدہ بھی کیا کہ وہ اعلیٰ حکام کے سامنے فروغ تعلیم کے سلسلے میں کچھ نئی تجاویز بھی رکھیں گے، کیونکہ آج کی تقریب کے نتیجے میں ان کی سوچ کو بھی ایک نئی جہت ملی ہے۔ انہوں نے جدید ٹیکنالوجی کے حوالے سے کمپیوٹر کی کلاسوں، انفارمیشن ٹیکنالوجی، بائیولوجی اور تجربہ گاہوں میں سامان کی فراہمی کے سلسلے میں سرکاری توجہ دلانے کا وعدہ کیا۔ خود اپنے ثوابدیدی اختیارات کے تحت لائبریری کے لیے ضروری کتابوں کی خرید اور اس کے معیار کی بلندی کے لیے 1,00,000 روپے کی گرانٹ اور کمپیوٹر کی فراہمی کے لیے مزید 1,00,000 کی منظوری دلوانے کا وعدہ فرمایا۔ حاضرین نے ان کی علم دوستی کو بے حد سراہا۔ انہوں نے اساتذہ کو دوبارہ مبارکباد پیش کی اور اپنی نشست پر چلے گئے۔ اس طرح تقریباً 2 بجے یہ پروقار تقریب اختتام پذیر ہوئی۔ کلاس 8 کلاس 9 ہم آپ کو اس ہفتے، جس کو ہم اپنے اینول کیلنڈر کے مطابق یا ایکیڈیمک کیلنڈر کے مطابق ویک 8 اور ویک 9 کا نام دے رہے ہیں، اس میں ہم آپ کو گرامر کروا رہے ہیں، جو کہ آپ کے پیپر کے سیکشن سی میں آتی ہے، جس میں مکالمہ، روداد اور خطوط شامل ہیں۔ پیراگراف کی اقتباس کی تشریح کرنا آپ کو مشق کے ساتھ ساتھ کروایا گیا ہے۔ اس ہفتے لیکچر نمبر 31 جو ہے وہ خطوط کی تعریف، اس کی مثالیں، نمونے اور پھر مہارت کے لیے جو مشق درکار ہے، جو موضوعات اور عنوانات درکار ہیں، ان پر مبنی ہے۔ لیکچر نمبر 32، لیکچر نمبر 32 روداد کی تعریف، روداد نویسی کے اصول، اس کے نمونے اور مثالوں پر مبنی ہے، جبکہ لیکچر نمبر 33 مکالمے کی تعریف، اس کی مثالیں، نمونے دکھائے جائیں گے، پڑھ کے سنائے جائیں گے، تاکہ آپ کو تحریر کرنے میں مدد ملے اور اس کی جزیات اور طریقہ کار کا بخوبی علم ہو جائے۔ ویک نمبر 8 اور 9 ہفتہ، 8واں ہفتہ اور 9واں ہفتہ جو ہمارا چل رہا ہے، 5 جون سے ہمارا کام مسلسل آپ کے پاس جا رہا ہے۔ اس میں اس ہفتے میں عید الاضحیٰ بھی آ رہی ہے۔ آپ سب کو اللہ تعالیٰ اپنی امان میں رکھے۔ آپ سب کو اسکول کی جانب سے، اسکول انتظامیہ، تمام اساتذہ کرام کی طرف سے دلی عید مبارک۔ سنت ابراہیمی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے 2 تہوار رکھے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔
اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ دیں، محبت دیں اور ہمارا طرز عمل اسلامی تعلیمات کے مطابق ہو جائے، آمین ثم آمین۔ ہمارا جو ویک نمبر 8 ہے یہ ہے 27 جولائی سے 30 جولائی تک، ٹھیک ہے، 27 to 30 جولائی 2020 اس میں ہمیں یہ جو گرامر کا کام آپ کو دیا جا رہا ہے اس کو پڑھنا ہے سمجھ کر اور پھر سننا ہے، لکھنا ہے، مشق کرنی ہے۔ یہ 4 دن ہمارے پاس ہے 27 سے 30 جولائی، اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس عید الاضحیٰ کی چھٹیاں ہیں، اور پھر ہم اگست کا مہینہ جو ہے 13 تاریخ تک ویک 9 ہمارا جائے گا، 10 سے 13 اگست تک 2020۔ آپ کو اس ہفتے میں یہ 2 ہفتے آپ کو دیے جا رہے ہیں جس میں آپ نے خط، مکالمہ، روداد نویسی کی مشق کرنی ہے۔ یہ سب چیزیں آپ کے نصاب میں شامل ہیں، پیپر میں بھی آتی ہیں۔ آپ کو ان کی تعریف، مثالیں، نمونے کے خط، روداد، مکالمے سمجھائے بھی جا رہے ہیں، دکھائے جا رہے ہیں، پڑھ کے سنائے جا رہے ہیں تاکہ درست انداز میں طریقہ کار کے مطابق کام کیا جا سکے، اور مختلف موضوعات، عنوانات مشق کے لیے بھی دیے جا رہے ہیں۔ آپ نے سمجھ کر دیکھنا ہے، پڑھنا ہے اور لکھنا ہے۔ کلاس 8-9 ہمیں اس دوران روداد نویسی کی مشق کرنی ہے۔ آپ اپنی سہولت سے کوئی بھی موضوع لے سکتے ہیں، کوئی بھی عنوان لے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی بھی دن کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس یہ 2 ہفتے کا ٹائم ہے جس میں آپ کو روداد، مکالمے اور خط کی مشق کرنی ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ روداد نویسی کے لیے جو عنوانات دیے جا رہے ہیں وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس، دوسرا عنوان ہے فٹ بال میچ کی روداد، تیسرا عنوان ہے پھولوں کی نمائش کی روداد، اور چوتھا عنوان ہے حادثے کی روداد۔ یہ وہ عنوانات ہیں جن پر آپ نے لکھنے کی مشق کرنی ہے، لیکن آپ اپنی دلچسپی سے بھی کوئی عنوان تجویز، کوئی موضوع تجویز کر سکتے ہیں جس پر آپ نے روداد لکھنی ہے، کیونکہ ہمیں تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ روداد لکھنی بچوں کو آ گئی ہے اور اس کا فہم انہیں آتا ہے، طریقہ کار پتہ ہے۔ اسی طرح خط اور مکالمے بھی ہمیں یہی چیزیں دیکھنی ہیں، تو آپ نے ان کی مشق کرنی ہے۔ آپ کے پاس جو ٹائم ہے اس میں سکون سے، اپنی مرضی سے، اپنی سہولت سے آپ نے ان 2 ہفتوں میں ویک 8 اور ویک 9 جو آپ کے پاس ہے اس میں آپ نے گرامر کی مشق کرنی ہے، جس میں تینوں چیزیں آپ کو فراہم کی جا رہی ہیں، روداد بھی، مکالمہ بھی، خطوط بھی۔ آپ نے اپنی سہولت سے اس پر کام کرنا ہے۔ خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں، سب کا خیال رکھیں۔ محنت میں عظمت ہے۔ اللہ حافظ۔